कहानी अम्मी माखूज़ एक मोहब्बत 100 अफ़साने मुसन्निफ़ इशफ़ाक़ अहमद। अम्मी। वो बड़े साहब के लिए ईद कार्ड ख़रीद रहा था कि इत्तफ़ाक़न इसकी मुलाकात अम्मी से हो गई। एक लम्हे के लिए उसने अम्मी से आंख बचाकर खिसक जाना चाहा, लेकिन इसके पाँव जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए और वो अपनी पतलून की जेब में इकन्नी को मसलता रह गया। अचानक अम्मी ने उसे देखा और आगे बढ़कर इसके शाने पर हाथ रखते हुए बोली, ओ सोदी, तुम यहाँ? इसने फ़ौरन अपने जेब से हाथ निकाल दिया और ईद कार्ड उठाकर बोला, यहीं अम्मी, मैं तो यहीं हूँ। कब से? अम्मी ने हैरत से पूछा। तक़सीम के बाद से अम्मी, मैं भी यहाँ हूँ और माँ और दूसरे लोग भी। लेकिन मुझे तुम्हारा पता क्यों न चला? मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं देखा। इसके जवाब में वो ज़रा सा मुस्कुराया और फिर ईद कार्ड का किनारा अपने खुले हुए होंठों पर मारने लगा। दुकान के लड़के ने बड़े अदब से कार्ड इसके हाथ से ले लिया और इसे मेज़ पर फैले हुए दूसरे कार्डों में डालकर अंदर चला गया। अम्मी ने अपना पर्स खोलते हुए पूछा, अब तो तू अपनी माँ से नहीं झगड़ता? मसूद शर्मिंदा हो गया। इसने ईद कार्डों पर निगाहें जमा कर कहा, नहीं तो मैं पहले भी उससे कब झगड़ता था। अम्मी ने कहा, यूँ मत कहो, पहले तो तू बात बात पर इसकी जान खाता था, छोटी छोटी बातों पर फसाद बर्पा कर देता था। इसने सफाई के तौर पर अम्मी के चेहरे पर निगाहें गाड़कर जवाब दिया, जब तो मैं छोटा सा था अम्मी, अब तो वो बात नहीं रही ना। लेकिन इस जवाब से अम्मी को तसल्ली न हुई और इसने बात बदलते हुए कहा, तेरा दोस्त तो यूके चला गया इंजीनियरिंग की तालीम पाने, ये ईद कार्ड उसी के लिए ख़रीद रही थी। कहाँ? इंग्लैंड चला गया? इसने हैरान होकर कहा, जब भी तो वो मुझसे मिला नहीं। मैं भी सोच रहा था इसे हुआ क्या, यहाँ होता और मुझसे न मिलता। कैसी हैरानी की बात है। अम्मी ने आहिस्ता से दोहराया, हाँ, इंग्लैंड चला गया, अभी 2 साल और वहीं रहेगा। ये ईद कार्ड इसी के लिए ख़रीदा है। और इसने कार्ड आगे बढ़ा दिया। इस पर गरीब, हुब्बुल वतनी, दूरी और हिजर के 2-3 अशआर लिखे थे। मसूद ने उसे हाथ में लिए बगैर कहा, लेकिन ये ईद तक इसे कैसे मिल सकेगा? ईद तो बहुत करीब है। अम्मी ने वसूख से कहा, मिलेगा कैसे नहीं, मैं बाय एयर मेल जो भेज रही हूँ। लेकिन बाय एयर मेल भी ये वक्त पर न पहुँच सकेगा, मसूद ने जवाब दिया। अम्मी ने कहा, तो क्या है, इसे मिल तो जाएगा, एक आध दिन लेट सही। और मसूद के कुछ कहने से बेशतर अम्मी ने कहा, कभी हमारे घर तो आना, तुम्हारी दीदी ने MA का इम्तिहान दे दिया है, ज़रूर आना, ईद पर चले आना, हम इकट्ठे ईद मनाएंगे। जब अम्मी मसूद को अपना पता लिखा कर चलने लगी तो इसने अपना फ़ोन नंबर बताते हुए कहा, आने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर कर लेना, मैं अक्सर दौरे पर रहती हूँ, लेकिन ईद के रोज़ मैं ज़रूर घर पर रहूँगी। मसूद ने पत्ते के साथ एक कोने पर फ़ोन नंबर भी लिख दिया। अम्मी ने एक मर्तबा फिर इसके शाने पर हाथ फेरा और अपनी साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए दुकान से नीचे उतर गई। मसूद ने फिर अपनी जेब में हाथ डालकर एक कन्नी को चुटकी में पकड़ लिया और बड़े साहब के लिए ईद कार्ड इंतखाब करने लगा। मसूद की माँ ने अपने खावंद की मौत के 1 साल बाद ही अपने किसी दूर के रिश्तेदार से शादी कर ली थी। अव्वल तो इसकी दूसरी शादी का मकसद मसूद की तालीम और तरबियत थी, लेकिन अपने खावंद की जाबराना तबीयत के सामने उसे मसूद को तकरीबन भुला ही देना पड़ा। महीने की इब्तिदाई तारीख़ में जब मसूद को अपने चचा से फ़ीस मांगने की ज़रूरत महसूस होती तो वह कई दिन यूं ही टाल मटोल में गुजार देता। पैसों के मामले में इसकी माँ बिल्कुल माजूर थी। घर के मामूली अखराजात तक के लिए उसे अपने खावंद को मुँह तकते रहना पड़ता और अपनी कमाईगी और तहदस्ती का गुस्सा मसूद पर उतारा करती। हर सुबह इसे चूल्हे के पास बैठकर चाय की प्याली और रात की एक बासी रोटी के साथ ये फ़िक्र ज़रूर सुनना पड़ता, ले मर ले, तेरी खातिर मुझे क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता। ये जुमला गो मसूद को नहायत ही नागवार गुजरता, लेकिन हर रोज़ नाश्ते के लिए ये बिल कुछ ऐसा बड़ा भी न था और फ़ीस अदा करने के दिन तो इस बिल में अच्छा खासा इजाफा हो जाता। इसका चचा हुक्का पीते हुए कहता, पढ़ता वढ़ता तू है नहीं, यूं ही आवारा गर्दी करता रहता है। मैंने तेरी माँ से कई मरतबा कहा है कि तुझे डॉक्टर बैग के यहाँ बिठा दें ताकि कुछ कंपाउंड्री का काम ही सीख ले, आगे चलकर तेरा काम आएगा, लेकिन पता नहीं वो किन ख्यालों में है। मसूद दोनों बाहें सीने के साथ लगाकर आहिस्ता से जवाब देता, काम तो अच्छा है जी, लेकिन पहले 10वीं पास कर लूँ फिर।
اور چچا صاحب تن سے مسکرا کر ایک باج ٹیڑھی کر کے بیچ میں بول اٹھتے، بس بس، جیسے کوکو ویسے بچے، یہی بات تیری ماں کہا کرتی ہے، اسے جب معلوم ہو اگر خود کما کر تیری روز روز کی فیسوں کی چٹی بھرے، کتنی فیس ہے تیری؟ مسعود ذرا سہم کر جواب دیتا، 4 روپے تیرا آنے جی۔ اچھا، اس مرتبہ تیرا آنے کا اضافہ ہو گیا؟ کھیلوں کا چندہ ہے جی، ماسٹر جی نے کہا تھا کہ تو کہتے اپنے ماسٹر سے کہ میں کھیل نہیں کھیلتا، اور تجھے شرم نہیں آتی کھیلے کھیلتے ہوئے؟ اونٹ کی دم چومنے جتنا ہو گیا ہے اور کھیلیں کھیلتا ہے۔ مسعود آہستہ سے کھنکار کا جواب دیتا، میں تو کچھ نہیں کھیلتا جی، اور ماسٹر جی کہتے ہیں کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دینا پڑے گا۔ یہ اچھا راج ہے، اس کا چچا سر ہلا کر کہتا، کھیلو چاہے نہ کھیلو لیکن چندہ ضرور دو۔ اسکول ہے کہ کمشنر کا دفتر؟ چندہ نہ ہوا، دار فنڈ ہوا۔ چونکہ عام طور پر ایسی بات کا جواب مسعود کے پاس نہ ہوتا، اس لیے وہ خاموش ہی رہتا۔ اس کے بعد اس کے چچا پاس ہی کھونٹی پر لٹکتی ہوئی اچکن سے 500 کا نوٹ نکال کر کہتا، لے پکڑ، اپنی ماں کو بتا دینا، اور اسکول سے لوٹتے ہوئے باقی کے 13 آنے مجھے دفتر دے جانا۔ خوف، نفرت اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے مسعود کی آنکھیں پھٹتی بند ہوتی اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی، اور وہ نوٹ اپنی مٹھی میں دبا کر ماں کو بتانے دوسرے کمرے کی طرف چل پڑتا، اور اس کا چچا اپنے کمرے میں حقہ بجاتے ہوئے ہانک لگاتا، فیس دے دی ہے جی تمہارے شہزادے کو، ڈپٹی صاحب کو۔ یہ سنتے ہی مسعود ایک دم رک جاتا اور جی میں اپنی ماں کو ایک گندی سی گالی دے کر وہ الٹے پاؤں اپنی کوٹنی میں جا کر بستہ باندھنے لگتا۔ چچا جیسا بیہودہ آدمی سے شادی کر کے اس کی ماں اس کی نگاہوں میں بالکل گر چکی تھی، اور وہ چچا کی تان آمیز باتوں کا بدلہ ہمیشہ اپنی ماں کو گالیاں دے کر چکایا کرتا۔ تفریح کی گھنٹی میں درختوں کے سائے تلے اپنے کھیلتے ہوئے ہم جولیوں کی دعوت سے انکار کر کے اسے سیدھا گھر بھاگنا پڑتا۔ پاسہ دان تیار ہوتا جسے اٹھا کر وہ جلدی اپنے چچا کے دفتر پہنچتا اور اسے ان کی کرسی کے پاس رکھ کر بغیر کچھ کہے اسکول بھاگ آتا۔ عرصے سے اس کی تفریحی گھنٹیاں یوں ہی ضائع ہو رہی تھیں۔ صرف اتوار کے دن اسے اپنے چچا کے دفتر نہ جانا پڑتا، لیکن اتوار کو تو کوئی تفریحی گھنٹی نہیں ہوتی۔ 8ویں جماعت کے سالانہ امتحان سے پہلے اس کے یہاں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا، جس کا نام اس کی ماں کے اصرار کے باوجود مقصود کے بجائے نصر اللہ رکھا گیا۔ اس بھائی کی پیدائش نے مسعود سے اس کی ماں کو قطعی طور پر چھین لیا، اور اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والے نوکر کی سی ہو گئی، جو اپنا اصلی کام ختم کرنے کے بعد پڑوس کے دروازے کی اونچی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بچہ کھلایا کرتا ہے۔ نصر اللہ کی آمد کے دن سے مسعود کا چچا دن میں بار بار ڈاکٹر بیگ کا وظیفہ کرنے لگا، اور مسعود کی ماں سے تقاضا کرتا رہا کہ چونکہ نصر اللہ ہو گیا ہے، اس کے اخراجات بھی ہوں گے، اس لیے مسعود کو اسکول سے اٹھا کر ڈاکٹر صاحب کے یہاں بٹھا دینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نہ مانی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسعود کے اسکول میں موسم کی طلسمی کارڈ بیچنے ایک آدمی آیا، اور اس کی وجہ سے مسعود کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ گلریز اپنی بیوہ امی کا ایک ہی لڑکا تھا، اور مسعود کا ہم جماعت بھی۔ جماعت بھر میں مسعود کی دوستی صرف گلریز سے تھی۔ دونوں کو ننھی منھی ٹوکریاں بنانے کا خب تھا۔ پڑھائی کے دوران میں اگر کبھی انہیں فرصت کے چند لمحات میسر آ جاتے تو وہ سائنس روم کے دروازوں سے چمٹی ہوئی عشق بیچیاں کے بیلوں سے سوکھی رگیں توڑتے، اور کھیل کے میدان میں ہری ہری گھاس پر ٹوکریاں بنانے لگتے، جس میں گلاب کا ایک پھول یا چنبیلی کی چند کلیاں مشکل سے سما سکتی۔ مسعود دوستی والی ٹوکری بھی بنا لیتا تھا، لیکن گلریز اسے 1000 کوششوں کے باوجود بھی ایسی ٹوکری نہ بن سکتی تھی، اور وہ مسعود کی بنائی ہوئی ٹوکری لے لیا کرتا۔ ہاں، تو جس دن اس کے اسکول میں طلسماتی کارڈ بیچنے والا آدمی آیا، مسعود کی ملاقات امی سے ہو گئی۔ سفید کارڈوں کے بیچوں بیچ گلابی رنگ کا ایک بڑا سا سرخ دائرہ تھا، جس پر ایک خاص مسالہ لگا ہوا تھا۔ کارڈ بیچنے والے نے بتایا کہ جیسے جیسے موسم تبدیل ہوتا رہے گا اس دائرے کے رنگ بھی بدلتے رہیں گے۔ جو گرمی بڑھتی جائے گی گلابی رنگ دائرہ سرخ ہوتا جائے گا، اور جب سردی کا زور ہوگا تو یہ گلابی چکر بسنتی رنگ کا ہو جائے گا، اور جس دن مطلع ابر آلود ہوگا، بارش برسنے کا امکان ہوگا، تو یہ چکر خود بخود دھانی رنگ کا ہو جائے گا۔ کارڈ کی قیمت 2 آنے تھی۔ کلاس میں تقریباً سب نے وہ کارڈ خریدے تھے، اور جن کے پاس گھر سے خاصا دان اٹھاتے ہوئے مسعود نے ہولے سے کہا، اماں مجھے 2 آنے تو دو۔ مگر اس نے تیزی سے بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے پاس کہاں ہے 2 آنے؟ کبھی مجھے پیسے چھوتے ہوئے دیکھا بھی ہے؟
کون لا لا کے میری جھولیاں بھرتا ہے جو تجھے دوں نہیں دوں؟ مسعود نے مایوس ہو کر خاصہ دان اٹھا لیا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر اس نے خاصہ دان کرسی کے پاس رکھا اور خلاف معمول وہاں کھڑا ہو گیا۔ اس کے چچا نے فائل میں کاغذ پروتے ہوئے اینک کے اوپر سے دیکھا اور تر شروع ہو گئے۔ کیوں کھڑا کیوں ہے؟ کچھ نہیں جی۔ مسعود کا گلا خشک ہو گیا۔ کچھ تو ہے جی۔ نہیں جی کچھ بھی نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تو پھر فوجیں کھڑی کیوں ہیں؟ جی ایک دونی چاہیے اماں، میں اسکول میں جی۔ ماں، اس کے چچا نے ہررا کر کہا۔ تجھے دونی دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے جو ڈھونڈتا رہا ہے، میرے ساتھ جو کھیلتا رہا ہے۔ مسعود شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اس نے اکلاتے ہوئے کہا میں اماں نے جی اسکول میں۔ اس کے چچا نے کھرج میں کہا۔ تجھے پیسے دوں؟ تجھے دنیا دوں؟ کیوں؟ مجھے بین سناتا رہا ہے، مجھے نبض دکھاتا رہا ہے، تجھے پیسے دوں؟ تجھے دونی دوں؟ تجھے؟ مسعود نے ایک نگاہ خاصہ دان کو غور سے دیکھا جو واقعی اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا، پھر اپنے چچا کو اسی طرح ہوں کرتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کھپریل کی برآمدے میں بینچ پہ بیٹھا ایک بوڑھا چپراسی آپ ہی آپ کہے جا رہا ہوں۔ تجھے پیسے دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے ڈھوتا رہا ہے۔ تجھے پیسے دوں؟ اور راستہ بھر مسعود کو ایسے ہی آوازیں آتی رہیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے ٹخنوں کے درمیان چھوٹا سا گراموفون لگا ہے اور جس کا ریکارڈ اس کی رفتار کے مطابق گھومتا ہو۔ مسعود نے سڑک کے کنارے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا اور ریکارڈ اونچے اونچے بجنے لگے۔ تجھے پیسے دے دوں؟ تجھے پیسے دوں؟ میرے بورے جو۔ مسعود نے گھبرا کر راہ چلتے لوگوں کو غور سے دیکھا کہ کہیں وہ بھی تو یہ ریکارڈ نہیں سن رہے، اور پھر اپنی رفتار بالکل سست کر دی۔ گراموفون کی چابی ختم ہو گئی اور ریکارڈ سسکنے لگا۔ تجھے پیسے دوں؟ تجھے ناداں دوں؟ میرے بورے جو۔ اور اسکول تک یہ واجہ یوں ہی بجتا رہا۔ اسکول بند ہونے پر گلریز نے خود ہی سے اپنے گھر آنے کی دعوت دی کہ طلسماتی گارڈ اپنے کمرے میں لٹکا اور سارے دروازے بند کر کے دیکھیں کہ گرمی سے دائرہ سر ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ تجسس مسعود کو کشاں ان کے گھر لے گیا۔ گول گولا عام گردش والے برآمدے کی ایک کونے میں سفید رنگ کی ساڑی باندھے ادھیڑ عمر کی ایک دبلی سی عورت جالی کے دروازے کو دھاگے سے ٹانکے لگا رہی تھی۔ اس کا سر ننگا تھا اور کندھوں پر سلیٹی رنگ کی بنی ہوئی ایک اونی شال پڑی تھی۔ مسعود نے ایک نظر اس کے ننھے سے وجود کو دیکھا۔ اس سارا برآمدہ بھرا معلوم ہوتا اور سیڑھیوں پر ٹھٹک گیا۔ اسے اس طرح دم بخود دیکھ کر گلریز نے بے تکلفی سے بستر چارپائی پر پھینک کر کہا، آؤ اور پھر سیمنٹ کے فرش پر تیزی سے اپنی بھوٹ گھسیٹا اور اس عورت کے پاس جا کھڑا ہوا اور چلا کر کہنے لگا، امی میں نے ایک چیز خریدی، ایک نئی چیز، جادو کا کارڈ، دیکھو امی۔ اور اس کی امی نے گردن موڑ کر اور کارڈ ہاتھ میں لے کر کہا، اچھا ہے، بڑا اچھا۔ اور پھر اس کی نگاہیں برآمدے میں رینگتے ہوئے اس لڑکے پر پڑیں جس نے ٹخنوں سے اونچی میلی شلوار پہن رکھی تھی اور جس کے خاکی کینوس کے جوتوں سے انگلیاں باہر جھانک رہی تھی۔ گلریز نے شرماتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست مسعود ہے امی، یہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، یہ میرے ساتھ اس کارڈ کو بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے آیا ہے۔ امی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے غور سے مسعود کو دیکھا۔ خوش آمدید کی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ بڑے پیار سے بولی، تم نے کارڈ نہیں خریدا مسعود؟ اور مسعود کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس کی برسوں کی واقف ہو۔ مسعود اس کے صحن میں کھیل کر اتنا بڑا ہوا ہو اور وہ مسعود کو لمبی کہانیاں سنا کر ہر رات کہا کرتی ہو، اب تم سو جاؤ۔ گلریز نے اپنی کارڈ کے دائرے پر فخر سے انگلی پھیرتے ہوئے کہا، اس نے نہیں خریدا امی، اس کے پاس دونی نہیں تھی، اس کے پاس کبھی بھی پیسے نہیں ہوئے۔ امی نے کہا، تو اچھا دوست ہے، اس نے نہیں خریدا تو تو نے 2 کارڈ کیوں نہ خرید لیے، تیرے پاس تو پیسے تھے۔ گلریز نے گھبرا کر جواب دیا، باقی پیسوں کی تو میں نے برفی کھا لی تھی اور 1 آنے کی پینسل خرید لی تھی۔ امی نے کہا، تو تجھے اپنے دوست سے برفی پیاری ہے؟ نہیں جی امی۔ گلریز شرمندہ ہو گیا اور اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے میں سرخ رنگ کے صوفے پر ایک لڑکی سویٹر بن رہی تھی۔ اس کے پہلو میں چینی کی ایک چھوٹی سی رکابی میں کھیلیں پڑی تھی۔ گلریز نے اندر داخل ہو کر کہا، دیکھو دیدی دیکھو، میرے پاس جادو کا کارڈ ہے۔ اور دیدی نے سلائیوں سے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا، اچھا ہے۔ مسعود دیدی کا رویہ دیکھ کر اور باادب ہو گیا اور گلریز خفیف ہو کر جالی کا دروازہ زور سے چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ دیدی نے ماتھا سکیڑ کر کہا، آہستہ۔
اور پھر سوالیہ نگاہوں سے مسعود کو دیکھ کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ مسعود نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، ہولے سے آگے بڑھا، دھیرے سا جالی کا دروازہ کھولا اور اسے بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ بند کرتے ہوئے گلریز کے پیچھے چلا گیا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر گلریز نے کارڈ میز پر ڈال کر کہا، دروازہ بند کر دو یار، کمرہ گرم ہو جائے تو کارڈ کا رنگ بدلے گا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ وہ دیر تک کارڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھے رہے مگر اس کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ مسعود نے کہا، گلریز میاں، گرمی کم ہے اس لیے رنگ تبدیل نہیں ہوتا۔ باورچی خانے میں چولہے کے پاس کارڈ رکھیں گے تو یہ ضرور سرخ ہو جائے گا۔ جب باورچی خانے میں پہنچا تو امی گوبھی کاٹ رہی تھی۔ گلریز نے ایک چوکی چولہے کے پاس کھینچ کر اس پر کارڈ ڈال دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ امی سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ جب وہ اسے پھلوں اور بسکٹوں والی چائے پلا کر گھر کے دروازے تک چھوڑنے آئی تو باورچی خانے سے چرائی ہوئی چونی مسعود کی جیب میں انگارے کی طرح دہکنے لگی اور وہ جلدی سے سلام کر کے ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد امی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور سارا دن ان کے گھر میں ہی رہنے لگا۔ تقسیم کے بعد جہاں سب لوگ تتر بتر ہو گئے وہاں امی اور مسعود بھی بچھڑ گئے اور پورے 3 سال بعد آج ان کی ملاقات عید کارڈوں کی دکان پر ہوئی تھی۔ مسعود نے اپنی کوٹری تو نہیں چھوڑی تھی لیکن وہ دفتر کے بعد کا تقریباً سارا وقت امی کے یہاں گزارنے لگا۔ دیدی نے واقعی ایم اے کا امتحان دے دیا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ متکبر ہو گئی تھی۔ ریکٹ پر ایک بڑے سے پھولدان میں وہ سرکنڈوں کے پھول لگائے موٹی موٹی کتابیں پڑھا کرتی۔ اس کی آواز جو پہلے نرگس کے ڈنٹھل کی طرح ملائم تھی خشک اور کھردری ہو گئی تھی۔ یوں تو وہ دن بھر میں مشکل سے ہی چند جملے بولتی لیکن جب بات کرتی تو یوں لگتا گویا خشک سپنج کے ٹکڑے اگل رہی ہو۔ امی جب بھی اسے بات کرتی بڑے ادب اور رکھ رکھاؤ سے کام لے کر۔ واقعی دیدی نے ایم اے کا امتحان دے دیا تھا۔ گھر سے خاصا دان اٹھاتے ہوئے